अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी और मेरे साथ मौजूद हैं नौ मुंतखब एमपी और इसके साथ साथ सुर्खेल उन लोगों के लिए जो नून लीग की तरफ जा रहे हैं, जिन्होंने बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर सबसे पहले ऐलान किया, सबसे पहले जाके शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, मरीम नवाज़ साहिबा से मुलाकात की और डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर के हल्का 240 के ये उम्मीदवार रहे, वहाँ से कामयाब हुए और जो माजी में इनकी एफिलेशन रही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रही, उसके साथ भी बड़े गिले शिकवे रहे और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में रही मुसलसल इग्नोर करती रही, लेकिन इनका एक ही अज़्म था कि ये एमपीए बनकर आवाम की खिदमत करेंगे। अब खिदमत का मौका मिला है, मुलाकात भी हो चुकी है, मरीम नवाज़ साहिबा से मुलाकात में क्या बातें हुई, शहबाज शरीफ साहब से क्या बात हुई और इसके साथ साथ मुस्तक़बिल के अज़ाइम क्या हैं। जी सुहेल खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुबारकबाद सर आपको। 2018 से ये सफ़र शुरू हुआ और उस वक्त से आपका एक ही अज़्म था कि बहावल नगर से एक जो नाकाबिल शिकस्त शख्स है उसके ख़िलाफ़ आपने महाज खड़ा किया और फिर उसको शिकस्त दे के उन्हीं की पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और अब यकीन कीजिए लोग ये समझते हैं कि अगर सुहेल खान साहब इस हुकूमत में रहते हैं और 3 से 4 साल, अगर 5 साल नहीं भी चलते तो राना रऊफ साहब की जगह आप यकीनन ले लेंगे। थोड़ी सी तस्हीह कर दूं कि ये सफ़र 2018 से शुरू नहीं हुआ, 2013 से हुआ। ये बहुत पहले से शुरू है। ये 97 से अगर कहा जाए कि हमने ये काम शुरू किया लोगों की खिदमत के हवाले से, सियासत के हवाले से। बहावल नगर की जो बल्दियाती पॉलिटिक्स है, लोकल गवर्नमेंट की जो पॉलिटिक्स है, उससे हमने शुरू किया था। लेकिन उसमें तो आपकी एफिलेशन तो वहीं मकामी एमपीए से थी, मतलब नून की तरफ आपका झुकाव था। बिल्कुल, नून लीग के साथ तहरीक निजात में भी मैंने नून लीग में काम किया हमने, और पुराने मुस्लिम लीग ही हम। लेकिन 2018 में फिर मैंने बाज़ाब्ता इलेक्शन कंटेस्ट किया जिसमें आज़ाद हैसियत में 21,853 वोट मैंने लिए थे, पीटीआई और नून लीग दोनों के अगेंस्ट। तो अब 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। तो अभी क्या करना चाहेंगे आप अपने हल्के के लिए? वो वादे, आप पे एक तो यकीन है कि आप वो वादे नहीं करेंगे, या आप में वो मिलनसारी है, आप में खुश गुफ्तार आप हैं, फिर आप इसके साथ साथ रोब और दबदबे से भी काम लेना जानते हैं, तो क्या करेंगे आप अवाम के लिए और क्या किया है अब तक? देखिए, गुजारिश ये है कि अपना हक जो है ना, वो तो हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरबियत दी है कि हक किस अंदाज में लेना है आपने, तो उसके 2-3 तरीके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हक तो अपना नहीं छोड़ते, तवक्कुआत बहुत है सर, लेना चाहिए। तवक्कुआत बहुत है लोगों बिल्कुल है, डेफिनेटली पूरा उतर पाएंगे कैसे? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहता रहा हूँ, बल्कि मेरी जब मोहतरमा से मरीम नवाज़ साहबा से मुलाकात हुई तो मैंने उनको भी ये बात कही है कि, और इलेक्शन कैंपेन में मैं कहता रहा हूँ कि मुझे शर्म आती थी इलेक्शन कैंपेन में लोगों को ये कह के वोट मांगते हुए आज के दौर में कि हम आपको पीने का साफ पानी देंगे, हम आपको सीवरेज का बेहतरीन निज़ाम देंगे, हम आपको लाहौर इस्लामाबाद के स्टैंडर्ड की तालीम देंगे, हम आपको जो हमारा रुका हुआ मेडिकल कॉलेज है वो एक्टिव करके देंगे, हम आपको मज़दूर के लिए हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि उसको यहाँ ही बहावल नगर में मज़दूरी मिले, उसे लाहौर इस्लामाबाद ना जाना पड़े। आज के दौर में आप मुझे बताएं, ये कह के वोट मांगते हुए मुझे तो शर्म आती थी, और मैं बड़े ओपनली अपने जलसों में ये बातें मैंने कही हैं, आप वीडियोज़ उठा के देखें कि मुझे शर्म आती है ये कह के आपसे वोट मांगते हुए। आज के दौर में ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट रही 2008 से लेके 23 तक, मेरे जो अपोनेंट थे वो जीतते रहे, 3 दफ़ा जीते, 8 में, 13 में और 18 में। और ये नहीं कि फंड्स नहीं आए। देखिए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे जाके उन्होंने, और ये मैं अपने जलसों में कहता रहा हूँ, मियाँ शहबाज शरीफ ने जाके वहाँ पे हमें मेडिकल कॉलेज दिया, एक्टिव नहीं हो सका। उसकी पैरवी किसने करनी थी? उसको किसने पाया तकमील को पहुँचाना था? उसके फंड्स किसने वापस किए? उसकी जंग किसने लड़नी थी? यहाँ पे अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट आया, आप भी बहावल नगर से आपका ताल्लुक़ है, आप देखें कि हमारे वहाँ जो पुरानी सब्ज़ी मंडी है उसके करीब एक कनाल पे वर्कशॉप बनी हुई है, उसमें मैकेनिकल स्वेपर, हैंड कार्ट्स, पूरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो आप देखें बहावल नगर में, पूछें किसी से कि किसी ने देखा है सड़कों पे मैकेनिकल स्वेपर को काम करते कूड़ा हुए? देखा है सर, पड़े पड़े सारी मशीनरी गल सड़ गई है। और जो मैंने फिगर लिए हैं, हमारे ठेकेदार साहब की जो फर्म थी उसने वहाँ पे
9 سے 10 ارب روپے کی 15 سال میں ٹھیکیداری کی ہے. یہ نہیں کہ فنڈز نہیں آئے, پارٹی نے فنڈز دیے ہیں لیکن وہ پراپر وہاں پہ لگ نہیں سکے. بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ ٹھیکیدار ہمارا ایم پی اے تھا اور اس نے کچھ نہیں کیا ہمارے حلقے کے لیے. ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی, ہم آپ کو بتائیں گے. اب نون لیگ میں شمولیت کا مقصد ہی یہ ہے کہ نون لیگ, قصور نون لیگ کا نہیں ہے, مسلم لیگ نون کا نہیں ہے کہ اس نے ہمارے حلقے, قصور نمائندے کا ہے. فنڈز آئے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میڈیکل کالج کے فنڈز آئے ہیں, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ آئی ہے, 9 ارب روپے کے فنڈز آئے ہیں, تو وہاں پہ لگے نہیں کہیں. 80 کروڑ روپے کے فنڈز آئے ہیں اپنا سیوریج کے, 2008 سے لے کے 2013 تک 40 کروڑ, اور 2013 سے لے کے 18 تک 40 کروڑ. ایم پی اے صاحب کا ٹھیکہ ہے اور سیوریج آپ دیکھ لیں. بغیر کام کروائے ایم پی اے صاحب 3 دفعہ کیسے جیت گئے رانا صاحب؟ سر کسی نے سٹینڈ نہیں کیا نا, کسی نے پبلک کو یہ اویئرنیس نہیں دی, کسی نے پبلک کو یہ بتایا نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب 3 دفعہ کی یہ ساری صورتحال تھی, ہماری کمپین ہی یہ تھی, ہم نے پبلک کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے. اور اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں, میں نے مناظرے کے چیلنج کیے ہیں, میں نے کہا ہے کہ میں جلسہ کرتا ہوں, آپ آؤ, ایک طرف ڈائس میں اپنا رکھتا ہوں, ایک طرف آپ کا ڈائس لگاتا ہوں, پبلک کو میں اکٹھا کرتا ہوں, آپ پبلک کو آ کے جواب دیں. تاجروں کے حقوق کی جنگ آپ نے لڑی, بالکل لڑی, لائرز کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے, بالکل کھڑے ہوئے, لیکن ہر جگہ پہ رانا رؤوف صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے. نہیں, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہوئے. ہم نے ہر زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی. وہ کسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہم نے سٹینڈ کیا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم مومن کے پہلے درجے پر فائز ہیں. ہم نے جو مومن کے درجات بتائے ہیں ہمیں, اللہ رب العزت نے, قرآن پاک نے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, انہوں نے 3 درجات بتائے ہیں مومن کے, اور اللہ نے مجھے یہ ہمت دی, طاقت دی, یہ وسائل دیے, تو میں مومن کے پہلے درجے پہ فائز ہو کے کھڑا ہوا, اور میں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو. بالکل صحیح. اور لوگوں نے اس آواز پہ لبیک کہا. تو یہ بات آپ نے عمران خان سے سیکھی ہے, پی ٹی آئی لیڈرشپ سے؟ میں پی ٹی آئی لیڈرشپ سے میں نے کچھ نہیں سیکھا, میں نے یہ سرکار دو عالم سے سیکھا ہے. میں نے ان کو پڑھا ہے, میں نے ان کو فالو کیا ہے, میں ان کا چاہنے والا ہوں. یہ مجھے سکھایا ہے انجمن طلبہ اسلام نے, مجھے انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے میں نے یہ سب کچھ سیکھا ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے والے آپ پہلے شخص ہیں پورے پنجاب میں. بالکل, مطلب آپ سرخیل ہیں. آج کاشف منصوتا صاحب بھی شامل ہوں گے, اور بھی بہت سے شامل ہوں گے. ایک ویسے تو اچھا فیصلہ ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ ہوں گے تو علاقے کی ترقی اور خوشحالی میں کردار ادا کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ووٹ بینک تھا, یہ ظاہر کیا جا رہا ہے, تاثر لیا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے آپ کے پاس, کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے عہدیدار بھی رہے ہیں وہاں پہ. بالکل رہا ہوں, میں پی ٹی آئی کا عہدیدار میں رہا ہوں. میں 2018 کے الیکشن کے بعد میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی, میں ساؤتھ پنجاب کا سیکرٹری انفارمیشن رہا, لیکن 2018 میں مجھے پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا, میں نے آزاد الیکشن کنٹیسٹ کیا. بالکل. نون لیگ میں ہماری سپیس نہیں تھی, ہمارے لیے دروازے بند تھے وہاں پہ, ہم تو وہاں ملاقات کے لیے نہیں جا سکتے تھے, اتنا انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہوا تھا وہاں پہ. جیسے خواہش تھی کہ نون میں جاؤں. بالکل تھی, بالکل تھی. اب کیوں آئے ہیں ہم نون لیگ میں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے تحریک نجات میں کام کیا ہے, وہ پرانے مسلم لیگی ہیں ہم. بالکل صحیح. اچھا, پی ٹی آئی آپ کے ساتھ زیادتی در زیادتی کرتی ہے. ہمیں 18 میں ٹکٹ نہیں ملا, پھر 23 والے اس میں ٹکٹ نہیں ملا, میں پھر آزاد الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا, انتخابی نشان تانگا الاٹ کروایا تھا, الیکشن کینسل ہوئے, پھر یہ 24 والے ہوئے, پھر ٹکٹ نہیں ملا. ٹکٹ اپلائی کیا آپ نے دونوں دفعہ؟ بالکل کیا تھا, دوسری دفعہ تو اپلائی والی کوئی وہ تھی نہیں. ہاں جی, لیکن ہمیں کنسیڈر نہیں کیا انہوں نے ایز اے کینڈیڈیٹ اس کانسٹیچوئنسی سے. تو الیکشن پولیٹیشین جو ہے اس کے لیے اسے دروازے اس کے نہیں بند کرنے چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, آپ کسی کے بھی دروازے نہیں بند کرنے چاہیے. آپ یہاں بیٹھے ہیں, میں سارے دروازے بند کر دوں, تو مولانا فضل الرحمان کے لیے کھول دیے دروازے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے میں دروازے بند کر دوں تو آپ کیا کریں گے؟ بالکل صحیح. آپ کہیں سے کوئی ونڈو توڑیں گے, کوئی اپنے باہر نکلنے کو راستہ. اچھا, ایک تاثر یہ بھی لیا جا رہا ہے, اور اگر بہاول نگر کے عوام سے پوچھے کہ اگر رانا رؤوف 3 دفعہ کامیاب ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ورکر آدمی ہے, وہ دروازے بند نہیں کرتا. تو کیا آپ اس حوالے سے ان کی پالیسی کو فالو کریں گے یا آپ کی شروع سے یہ پالیسی ہے؟ نہیں, قطعاً نہیں. کہ وہ ورکر کیسے ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ننگے پاؤں کے آ جاتے ہیں, بڑے ننگے پاؤں سے ملتے ہیں. نہیں, دیکھیں آج ہی انکساری سے ملنا اور پھر بعد میں بندے کو ذبح کر دینا, یہ آج ہی انکساری. بالکل, مطلب آپ ذبح نہیں, دوہرا کردار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ
رانا صاحب کو جو ووٹ ملتا رہا وہ مسلم لیگ نون کا تھا. نون کا میں اس بار میاں نواز شریف صاحب کو انٹرویو دینے کے لیے گیا ہوں, پورا ڈویژن وہاں پہ موجود تھا, رانا صاحب بھی موجود تھے. میں نے میاں صاحب کو یہ کہا کہ یہ ہمارا حلقہ مسلم لیگ نون کا حلقہ ہے. پچھلی دفعہ 42,000 ووٹ لیے ہیں رانا رؤوف صاحب نے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ووٹ جو ہیں اس حلقہ میں 65,000 ہیں. تو انہوں نے کہا باقی ووٹ کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا وہ آپ کے کینڈیڈیٹ کی وجہ سے نہیں ملتا, رانا صاحب کی وجہ سے. بلکہ میاں صاحب نے برجستہ مزاح کے طور پہ یہ کہا کہ ان کے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا جی اس رانا کی وجہ سے. میں نے کہا نہیں سر, میرے ساتھ رانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا اس رانا کی وجہ سے, اس نے وہاں پہ ٹھیکیداری کی سیاست کی ہے. تو آپ کا 65,000 ووٹ ہے جو اب میں ثابت کر کے آیا. اور میں نے جس دن میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں, تو میں نے ان کو یاد دلوایا کہ آپ بتائیں میں نے اس دن یہ بات کہی تھی, اور آج ثابت ہوا ہے یا نہیں کہ 65,000 ووٹ ہے. اچھا, یہ آپ کو ویسے جلدی تھی یا کوئی پریشر ہے, انڈیو پریشر تھا آپ کے کوئی پاس؟ پریشر کہا جا رہا ہے نا کہ بڑا پریشرائز کیا جا رہا ہے شمولیت کے لیے. نہیں, کوئی پریشر نہیں. کوئی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بھی کوئی ڈی سی صاحب کے بھی معاملات ہیں؟ نہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہو. آن میرٹ پہ سب کچھ ہوا ہے. جو جیتا ہے اس کو ظاہر ہے اس کا حق بنتا ہے وہ جس پارٹی میں مرضی جائے. میں نے تو دونوں پارٹیوں کا اگینسٹ ووٹ لیا نا, نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں کے. وہاں پہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بھی تھا, اس نے 29,000 ووٹ لیے ہیں. نون لیگ کا کینڈیڈیٹ تھا, اس نے 32,000 ووٹ لیے. تو دونوں کا کینڈیڈیٹ وہاں پہ تھا. اب میں جیت گیا ہوں الحمدللہ. حلقے کی عوام کی مہربانی ہے, اللہ رب العزت کا کرم ہوا ہے, سرکار کے نالین کے صدقے یہ عزت ملی ہے. میری اتنی اوقات حیثیت نہیں ہے, لیکن اللہ نے مجھے یہ عزت اور مقام دیا ہے. لوگوں نے مجھ سے محبت کی ہے. لوگوں نے, میں اپنے جلسے میں کہتا تھا کہ اللہ نے آپ کے اور میرے دلوں کو جوڑ دیا, کیونکہ دلوں اور دماغوں کا کنٹرول اللہ رب العزت کے پاس ہے. اللہ جس کے بارے میں چاہے آپ کے دل میں محبت ڈال دے, جس کے بارے میں چاہے آپ کے دل میں نفرت ڈال دے. اللہ پاک نے, میں کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے اپنے حلقے کی, اپنی عوام کی بہتری کا کام لینا ہے تو لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت ڈالی, اور آگے بھی اللہ وسائل بنائے گا, اللہ سبب بنائے گا. میں تو آپ کو پتہ ہے, میرا تو کوئی دنیاوی کوئی سبب اسباب کو وسیلہ میرا کوئی اتنا کوئی پولیٹیکل فیملی بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہے. میرے والد صاحب تو محکمہ مال میں پٹواری تھے, پہلے ٹیچر تھے. نیچے سے اوپر آپ نے آئے, الحمدللہ انہوں نے ہمیں اچھی تربیت دی ہے. میرے والدین نے ہمیں, انہوں نے پڑھایا ہے, ہم نے اسٹرگل کی ہے, ہم آئے ہیں. اور ہم لوگوں کے ساتھ ہمارا پیار محبت اسی طرح سے, پیار اور محبت اور خلوص جو یہ دل کے رشتے ہوتے ہیں یہ دو طرفہ ہوتے ہیں, ایک طرفہ نہیں ہوتے. اچھا, رانا رؤوف صاحب کہتے ہیں کہ عالم داد نے غائبانہ سپورٹ کی وہاں کے ایم ایل اے نے. وہ سپورٹ ایم پی اے کو کرنے کے بجائے ایک آزاد کینڈیڈیٹ کو کر رہے تھے, اور وہ پھر کہتے ہیں کہ 2 دن بعد آپ کی وہاں پہ ملاقات ہوئی جس میں شکریہ. کوئی ایسی بات ہے یا ویسے زبان سے بیان کیا؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. کتنی ویڈیوز ہیں کہ میاں عالم داد صاحب سے کارنر میٹنگز میں, جلسوں میں لوگوں نے سوال کیا کہ چھوٹا شیر کا یا کس کا ووٹ. اس نے کہا بڑا بھی شیر چھوٹا بھی شیر, وہ اپنا ووٹ مانگتے رہے. لیکن اس حلقے کا جلسہ دیکھ کے تو انتظامیہ بھی پریشان تھی آپ کا, جو آپ نے ڈونگا بونگا کے علاقے میں کیا, اور اس کے علاوہ جو بہاول نگر آپ نے الحمدللہ سب سے بڑے جلسے کام کی بات ہوئی ہے. جی بالکل, بہاول نگر کے حوالے سے کون سے منصوبے جو آپ نے ذکر کیا؟ بالکل ہوئی. میاں شہباز شریف صاحب سے تو بات ہوئی میڈیکل کالج کے حوالے سے. ٹھیک ہے, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر, میاں صاحب بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا یار میڈیکل کالج تو میں نے دیا ہے وہاں. میں نے کہا جی بالکل آپ نے دیا ہے, لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہو سکا, بن نہیں سکا. تو آپ نے مہربانی ہمارے ساتھ کرنی ہے کہ وہاں کلاسز کا اجرا کروائیں. میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا. پھر محترمہ سے جب ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ تو یہ ساری باتیں ڈسکس ہوئی, بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ 1 to 1. میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے حلقے میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے, ہمارے حلقے میں سیوریج کا نظام نہیں ہے, ہمارے حلقے میں پچھلے 20 سال میں 30 سال میں کوئی نیا تعلیمی ادارہ نہیں بنا. ہمارے لوگ جو ہیں, بچے اور بچیاں, وہ باہر دور دراز کے علاقوں میں جا کے پڑھنے پہ مجبور ہیں, اور جو لوگ افورڈ نہیں کرتے وہ جا نہیں سکتے. تو یہ سارے مسائل میں نے محترمہ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں, اور انہوں نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ حلف اٹھانے کے بعد پہلا وزٹ میں بہاول نگر کا رکھوں گی. اور میڈیکل کالج میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہماری کلاسز کا اجرا کروا دیں, اور پھر وہ بنتا رہے گا. میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ پہلا وزٹ میں بہاول نگر کا رکھوں گی, اور وہاں پہ میں خود اس کا انیگوریشن کروں گی. تو یہ نظر کرم صرف بہاول نگر پہ ہوگی ہمیشہ کی طرح, یا دور دراز کا ایک علاقہ ہے ڈونگا بونگا جس کے لوگوں نے آپ سے بہت محبت کی ہے, وہاں پہ ڈگری کالج نہیں ہے, ڈگری چھوڑے مطلب کالج ہی نہیں ہے نا, گرلس کا نہ بوائز کا, ہائر سیکنڈری اسکول ہے ایک,
اور فیزیبلٹی رپورٹ بن چکی ہے, صرف بجٹ ایلوکیٹ ہونا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی کوئی کریں گے؟ اچھا بالکل, کیوں نہیں کریں گے. ڈونگا بونگا کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو علم بھی ہے کہ میں نے ڈونگا بونگا کے لیے جو ہے نادرا کا سینٹر وہاں پہ منظور کروایا تھا. بالکل ٹھیک ہے, چیئرمین تھے اپنا احمد دریشک صاحب, ان سے ریکویسٹ کر کے وہ منظور کروایا تھا. وہاں پہ اس کا سروے ہو گیا, تو ہمارے کچھ پولیٹیشین تھے, نادیدہ وجوہات کی بنا پہ. ہاں انہوں نے کہا, میں نے تو یہ کہا کہ جی کریڈٹ بھی یہ لیں, ہاں یہ جا کے انوگریشن کریں اس کا. میں جاتا اس ہی کا تو نہیں. میں بھی گواؤں, ایک وہ اور ایک اراضی ریکارڈ سینٹر, اراضی ریکارڈ سینٹر کا, ہاں اراضی ریکارڈ سینٹر نادرا والا نہیں تھا. ہاں تو میں نے کہا تھا کہ یہ انوگریشن کریں, ان کے نام کی تختی لگائیں. مجھے یہ وہ نہیں چاہیے کہ جی لوگ کہیں جی واہ یہ کر دیا, یا اس کو پولیٹیکل گراؤنڈز پہ نہیں. میں اس کو کر رہا تھا کہ اللہ راضی ہو, اور پھر جب اللہ راضی ہوتا ہے نا, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھ جیسے لوگ جیتتے ہیں. اللہ دلوں کے کنیکشن جوڑ دیتا ہے. تو یہ چاہیے پبلک کی جو سوچ ہے, کیونکہ دلوں اور دماغوں کے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کنٹرول جو ہے اللہ کے پاس ہے. بالکل اللہ نے عزت دی ہے, اور آپ توقعات پہ پورا ہوتا ہے. اور وہ دیکھیں ڈونگا بونگا کے لیے ہم نے کیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہی نہیں, ہم ڈونگا بونگا کو تحصیل بنانے کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے کہ اسمبلی فلور پر یہ آواز اٹھائی جائے گی, اور ہم پوری, میں سمجھوں گا آپ نے حق کی نمائندگی ادا کر دی. دو چیزیں اگر آپ دے دیں نا, ایک تو RHC کو ماڈل بنا دیں, تحصیل بے شک نہ بنے, اس کے بعد جو گرلز ڈگری کالج, بوائز ڈگری کالج. اچھا, وہ اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈونگا بونگا میں بچیوں کے لیے بس چل رہی ہے, گورنر صاحب سے میں لے کے آیا تھا. 2 بسیز میں نے لی تھی میرے پاس ڈونگا بونگا. یہ میں نے اپنے جلسے میں بھی کہا تھا, ڈونگا بونگا کے کچھ لوگ انجمن تاجران کے اور سوشل سرکل کے لوگ میرے پاس اکٹھے ہو کے آئے. انہوں نے کہا جی کہ PTI کی گورنمنٹ ہے, تو گورنر صاحب کے ساتھ آپ کی ہے, تو آپ یہ, پھر یہاں سے میں نے پرپوزل بنوائی. ہم نے 2 بسیز لیں جو اب بھی بچیوں کو لے کے جا رہی ہے. یہ ہم نے کچھ نہ ہوتے ہوئے ڈونگا بونگا کے لیے, ڈونگا بونگا میں اسٹیڈیم ہم نے اسکول میں جو انٹرنیشنل پچ بنوائی, اس کا وہ سارا اس کا کروا کے, یہ اپنا ویٹرن والوں سے, قریشی صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے, تو ویٹرن کے پریزیڈنٹ تھے, ان کی رحلت ہوگی, رحلت فرما گئے, ان سے میں نے لی تھی بھاول نگر کے لیے. تو پھر میں نے ڈونگا بونگا اسکول میں وہ بنوائی, وہ اراضی ریکارڈ سینٹر وہاں پہ بنوایا, بس لے کے دی. ہم کچھ نہیں. اب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ طاقت دی ہے, اور میں اپنے جلسوں میں, اپنی کارنر میٹنگز میں, اپنے دوستوں کے ساتھ, آپ اٹھا کے دیکھیں, میں نے کہا ہے اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری منزل نہیں ہے. ہم MPA بن جانا ہماری منزل نہیں, یہ ہماری منزل کی طرف پہلا قدم ہے. اور منزل ہماری کیا ہے کہ ہم نے اپنے حلقے کو خوبصورت بنانا ہے, اپنے شہر کو سجانا ہے, اپنے دیہات کو خوبصورت بنانا ہے, اپنے کسان کی جنگ لڑنی ہے, اپنے مزدور کی جنگ لڑنی ہے, خواتین کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے, اپنے جو مظلوم طبقہ ہے اس کی آواز بننا ہے, اس کی جنگ لڑنی ہے, اپنے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا ہے, ہم نے سیوریج کا نظام دینا ہے, ہم نے میڈیکل کالج دینا ہے, ہم نے اپنی ہیلتھ فیسلٹیز اپ گریڈ کرنی ہے, ہم نے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ لاہور اسلام آباد کے سٹینڈرڈ کی ہم نے لوگوں کو دینی ہے, اپ گریڈ کرنی ہے. یہ ہماری منزل ہے, اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اچیو کر کے چھوڑیں. یہ باتیں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں, آپ پورا اتریں سر انشاءاللہ تعالیٰ. میں کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں تھا, تو ڈونگا بونگا کے لیے میں نے آپ کو گنوایا. آج کی بات, یہ بننے کی بات بتا رہا ہوں. حضرت علی کا آج کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے جا کے وابڈا والوں سے میں نے میٹنگ کی ہے یہاں وابڈا ہاؤس میں, گریڈ اسٹیشن ڈونگا بونگا کے حوالے سے, گریڈ اسٹیشن ڈونگا بونگا کے حوالے سے, کہ وہ ہمارا C کیٹیگری میں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس سے نقصان کیا ہے, میرے ذہن میں کیا بات ہے کہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے. ہماری جو واٹر سپلائی کی ٹربائنیں ہیں وہ ظاہر کم چلتی ہیں, پانی کی قلت ہوگی. ہماری جو سیوریج کے لیے جو ٹربائنیں لگی ہوئی نکاسی آب والی وہ کم چلتی ہیں, تو ہمارے نکاسی آب کا وہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پہ. لوگوں کو دوسرے مسائل بھی ہیں الیکٹریسٹی کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے. تو آج میں نے جا کے وہاں پہ, بلکہ میں آن کیمرہ کہوں گا کہ راؤ عباد صاحب ہیں ہمارے سونڈا کے, میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مجھے تھوڑا یہ سارے ڈیٹیل سے بتائیں کہ اس کی اتھارٹی کون ہے, یہ کس طریقے سے ہم نے یہ کرنا ہے, تو کس کو ہم ریکویسٹ کریں اور کس انداز میں اس کو C کیٹیگری سے نکال کے تو ہم ذرا اس کو اپ گریڈ کریں تاکہ وہاں پہ الیکٹریسٹی کا یہ مسئلہ حل ہو, اور اس سے یہ 2 مسائل کنیکٹڈ ہیں. بالکل یہ مسئلے حل ہوں. یہ آج کی بات ہے, بالکل میں کر کے آیا ہوں. تو PTI سے ابھی دلی ہمدردی باقی ہے کہ جتنا کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے PTI نے, اس کے بعد تو نہیں رہنی چاہیے.
اچھا نہیں ایز سچ یہ پولیٹکس ہے نا. سیاست میں ایک تو آپ کو اپنی ذاتی انا نہیں لینی چاہیے. ٹھیک ہے, میں ہر حوالے سے میں ریفرنس دیتا ہوں سرکار دو عالم کی تربیت کا, میں ہر حوالے سے ریفرنس دیتا ہوں صحابہ کرام کی تربیت کا, میں ہر حوالے سے میں نے بلکہ اپنی الیکشن کمپین میں یہ کہا اور ہم یہ کر کے دکھائیں گے کہ ہم سیاست اور دین کو اس طرح کر دیا گیا. ہم اپنے حلقے سے شروع کریں گے, سیاست اور دین کو اس طرح جوڑیں گے اور ہم مساجد میں بیٹھ کے لوگوں کی بہتری کے فیصلے کریں گے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو ذاتی جو وہ معاملات ہیں ان کو ہم اس میں سیاست میں آڑے نہیں آنے دیں گے, کیونکہ نمائندہ جو ہے وہ نمائندہ اس کا بھی نمائندہ ہے جس نے اس کو ووٹ دیا ہے, نمائندہ اس کا بھی نمائندہ ہے جس نے اس کو ووٹ نہیں دیا. اجتماعی فائدے کے جو کام ہیں وہ اس چیز کی تفریق آپ مطلب تھانے کچہری کی سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں. بالکل بالکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. جو اجتماعی مفاد کی سیاست ہے نا اس میں یہ نہیں ہوگی کہ جی طارق بزمی صاحب کی گلی نہیں بنانی ہم نے, اس نے مجھے ووٹ نہیں دی, یہ آپ نہیں دیکھیں. انشاءاللہ تعالی اجتماعی فائدے کی بات ہوگی, سب کے لیے ہوگی. اور انشاءاللہ نمائندہ جو ہے نا وہ سب کا نمائندہ. اب میں ایم پی اے ہوں پی پی 240 کا, میں ایم پی اے صرف اس بندے کا نہیں ہوں جس نے مجھے ووٹ دیا. بالکل صحیح. میں اس کے بھی جو اجتماعی فائدے ہیں, جو اس کا حق ہے ہماری عوام کا, جس نے مجھے ووٹ نہیں دیے اس کا بھی حق ہے. بالکل صحیح. میں اس کے حقوق کی بھی جنگ لڑوں گا. بس آپ یہ دعا کرتے ہیں ہم آپ کے لیے کہ آپ توقعات پہ پورا ہوتے ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ اللہ نے خدمت کا موقع آپ کو دیا ہے اور مزید آپ کو ترقی اسی وقت ملے گی جب آپ عوام کی دعائیں سمیٹیں گے. پہلے سمیٹتے رہیں, اب بھی سمیٹیں گے. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.